बिस्मिल्लाह शारिल अक़ाम मा हम्दिही अब्दु फ़ी कलाम सुम्मा सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर्रिद दहरि वल आवाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली नशस्तों के नागे से पहले बवजह सफ़र जो नागा रहा उससे पहले हमने मुताले का आगाज़ किया था मिसाली शौहर के उन्वान से, जो किताब हमारे आदाब माशरत की इस्लाह के लिए, आदाब माशरत की तालीम के लिए, उसमें से आज अगला हिस्सा पढ़ रहे हैं। सूरत रूम की आयत नंबर 21 दर्ज फरमाई आगाज़ में, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से है। निशानी वो चीज़ है जिसे देखकर, जिसकी अजीब सूरतों को देखकर, जिसमें पाई जाने वाली अजीब व गरीब अलामतों को देखकर इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जह होता है, जिसमें कुदरत बारी ताला को देख सके। तो इंसान देख सकता है कि जो ताल्लुक़ है मियाँ बीवी का, ताल्लुक़ है इंसान का माशरत के एतबार से, इसमें भी अल्लाह ने अपनी निशानियाँ रखी हैं कि उसने पैदा फरमाया, अन खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए तख्लीक किया, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही नफ्सों से, यानी तुम्हारी ही किस्म से, अस जिनसे इंसानी से बनाया है, अज़वाजन, तुम्हारे लिए जोड़े बनाए हैं, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसकी जानिब सुकून इख्तियार करो। यानी जब ताल्लुक़ हो तुम्हारा अपनी बीवी से तो बाइसे सुकून हो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम दोनों के माबैन अल्लाह ने मवद्दत और रहमत का ताल्लुक़ और रिश्ता रख दिया है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, लिक़ौमी यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं, ख्याल करते हैं, तवज्जो करते हैं। अगर हम देखें तो ये एहसास ही अपनी जगह बड़ा अजीब है कि अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, फिर ये कि अल्लाह ने इसे अपनी निशानी करार दिया है, फिर ये कि अल्लाह ने इस रिश्ते के मकासद को मुतय्यन फरमाया, लितस्कुनु इलैहा जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तीन बातें हुई और तीनों अपनी जगह इंसान को मरगूब है। सुकून, तुमानियत, ये मरगूब है नफ्स इंसानी को। मवद्दत और रहमत, ये भी मरगूब है इंसान को। तो ये तीन चीज़ें जो यहाँ बयान की गई इस आयत में, इन तीनों मरगूब चीज़ों को, जो खुद इंसान के अपने लिए, एक शख्स के अपने लिए, उसकी दुनिया की ज़िंदगी के लिए मुफीद हैं, कारआमद हैं और मतलूब हैं, सामान्य राहत हैं, सामान्य सुकून है, उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी निशानी भी करार दे दिया और अपनी तरफ से एक इनाम भी करार दिया कि इस पर गौर करो और अपनी अल्लाह की निशानियों को पहचानो। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत ने मर्द और औरत की अज़दवाजी ज़िंदगी का मकसद सुकून क़ल्ब करार दिया, और ये जब ही मुमकिन है कि तरफ़ैन एक दूसरे का हक़ पहचानें और अदा करें। यानी मालूम हुआ कि अगर ये तीन मकासद हासिल नहीं हो रहे, सुकून, मवद्दत और रहमत, तो इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता असल पर नहीं है। असल से मुराद क्या है? वो तालीमात जो शरीयत ने दी हैं उसके मुआफ़िक़ नहीं है किसी एक जानिब से या दोनों जानिब से। अगर ज़ौजैन में से कोई एक या दोनों उन उसूलों पर कारबंद नहीं है जो शरीयत ने मुतय्यन किए हैं। उसूल क्या हैं? कुछ हुकूक हैं, कुछ फ़राइज़ हैं। तो अगर हुकूक अदा नहीं किए जा रहे, फ़राइज़ अदा नहीं किए जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये असल पर नहीं बाकी, और जब कोई चीज़ असल पर ना हो तो वो अपने मकासद पूरे नहीं करती, जबकि अल्लाह ने इसको इन मकासद की तकमील के लिए बनाया था। सुकून और मवद्दत और रहमत, ये रिश्ता इज़्दवाज से हासिल होने वाले मकासद थे। अगर हासिल नहीं हो रहे तो गौर तलब मसला है कि कहाँ हुकूक व फ़राइज़ में कोताही हो रही है। उन हुकूक व फ़राइज़ की अगर तस्हीह हो जाए और उसको किया जाए तो अलल अक्सर और अक्सर व बेशतर और अलल उमूम कहा जा सकता है कि मामलात फिर इन तीन नताइज पर मुरतब होने चाहिए। ये तीन नताइज उससे हासिल होने चाहिए। अगर फिर भी ना होते हों तो फिर बाज़ चीज़ें वो भी हैं जो कि आजमाइश होती हैं इंसान के लिए, और बाज़ मामलात वो हैं, एक नेमत होती है मगर किसी के हक़ में वो नेमत नेमत नहीं रहती बल्कि ज़हमत होती है, और फिर उस पर उसका इम्तिहान जो है वो सब्र का होता है। या तो इंसान को शुक्र के इम्तिहान में डाला जाता है या सब्र के इम्तिहान में। तो हमें नहीं मालूम कि हमें किस इम्तिहान से गुजारा जा रहा है। तो जिस तरह के अहवाल पेश हो रहे हों उसमें इंसान को चाहिए कि बहरहाल इन दो रवैयों में से किसी एक रवैये में रहे। अगर उसका ताल्लुक इज़्दवाज वो उनका मवद्दत का, रहमत का ज़रिया बनता है तो ये बाइस शुक्र है। और अगर और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पहले तो अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जानिब से हुकूक व फ़राइज़ अदा ना हो रहे हों इसलिए नताइज बरामद नहीं हो रहे। अगर फिर भी हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी पूरी होने के बाद भी नताइज बरामद ना हो तो फिर ये जाने कि इम्तिहान उसका सब्र का है यहाँ पर।
فرمایا کہ اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا، اور یہ جب ہی ممکن ہے جب طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی گھریلو سکون کو برباد کر دیں گے۔ اس ادائے حقوق کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کے قوانین بنا دیے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ایسا ہی کیا گیا کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی گئیں، سزائیں مقرر کی گئیں، ایثار و ہمدردی کی نصیحت کی گئی۔ لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جا سکتی، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف قانون کے ذریعے کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جا سکتی جب تک اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو۔ اسی لیے معاشرتی معاملات میں احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں جگہ جگہ اتقوا اللہ، وخشوا وغیرہ کے الفاظ بطور تکملہ کے لائے گئے ہیں۔ یعنی یہ کہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو عام طور پر قانون کی گرفت میں نہیں آتا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ ایسے حقوق اور فرائض کی ادائیگی ہے جو چار دیواری کے اندر پیش آتے ہیں۔ تو ان چار دیواروں کے اندر، چار دیواری کے اندر کیا کون کس پر کیسے زیادتی کر رہا ہے، کون کس کے حقوق کی ادائیگی میں کیسے حق تلفی کر رہا ہے، اس کو اگر عدالت کا اور کورٹ کچہری کا مسئلہ بنا دیا جائے تو یہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اللہ جو انسان کا بنانے والا ہے وہ اس سے واقف ہے کہ اگر یہ گھر کے معاملات جو کہ چار دیواری کے اندر کے ہیں وہ باہر چوک پر اچھل جائیں، وہ عدالتوں میں گھسیٹے جائیں، وہ جو ہے کچہریوں کی نظر ہو جائیں، تھانوں کی نظر ہو جائیں، تو معاملات بنتے نہیں ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جس شے کو ان پر ایک قوت کے طور پر رکھا گیا، جس شے کو ان کے اوپر نگہبان بنایا گیا، وہ خود اللہ کا خوف ہے۔ معلوم ہوا کہ ادائے حقوق کے لیے بھی انسان کو جس قوت کی ضرورت ہے، یہ مشکل کام ہے، مگر یہ کر سکتا ہے وہی شخص جو تقوی کا حامل ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو خشیت باری تعالیٰ کا حامل ہو، وہی آدمی یہ حقوق ادا کر سکتا ہے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ غفلت ہوگی یا زیادتی ہوگی، یا تو غفلت کرے گا یا حد سے تجاوز کرے گا۔ مرد و عورت کے باہمی معاملات ہی کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرنے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اس لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائیں جن میں تقوی اور خوف خدا اور آخرت کی تلقین ہے کہ وہی در حقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا مقاصد کیا ہیں؟ تین مقاصد ہیں۔ آیت ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی۔ تین مقاصد کیا ہوئے کہ سکون ہو، اسی طرح سے مودت ہو اور رحمت ہو۔ مودت باہمی محبت کا تعلق، اور پھر اس کے بعد رحمت کا تعلق، شفقت کا تعلق، یہ پایا جانا چاہیے۔ اور یہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی یقین دہانی کیسے ہوگی؟ اس کی ضمانت کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا خوف ہے اور تقوی ہے۔ اس پر ایک مزید انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبعی اور نفسانی بنا دیا، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کسی فرد کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے جو قانون بنانے سے پہلے خود انسان کا بنانے والا ہے، خالق ہے۔ تو یہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی اس کی طبیعت کا اور اس کی نفسانی خواہش کا بھی حصہ بنا دی گئی۔ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کرتے کرتے یہ بعض حقوق کی ادائیگی کرے گا، اور اسی طرح سے اس کے طبعی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور اس سے ان حقوق کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح ماں باپ اور اولاد کی باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان کے قلوب میں فطرتاً ایک ایسی محبت پیدا فرما دی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں، ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اسی طرح اولاد کے قلب میں بھی ایک فطری محبت ماں باپ کی رکھ دی گئی ہے۔ یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ خود اللہ نے رکھ دی ہے محبت، وجعل ہم نے رکھ دی ہے، اللہ نے متعین کر دی ہے۔ کس کے مابین؟ تمہارے مابین، یعنی زوجین کے مابین مودت اور رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی ہے، جوڑ دی ہے، جما دی ہے۔ وہ مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے۔ یہاں تعالیٰ نے دو الفاظ اختیار فرمائے، ایک مودت، دوسرا رحمت۔ ممکن ہے اس میں اس طرف اشارہ ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہے جس میں طرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت و الفت پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت و تراحم، یعنی ایک دوسرے پر رحمت کا جذبہ، تراحم طبی ہو جاتا ہے، یعنی فطری جذبے کے طور پر ابھر کر آتا ہے۔
ایک احسان مندی کا تعلق بھی ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ یہ کہ اتنی طویل زندگی ایک ساتھ گزاری ہے اور ساتھ رہنے کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک رحمت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وفاشاری کا ایک احساس ہوتا ہے، ایک احسان مندی ہوتی ہے کہ بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شوہر نے اتنی مشکلات جھیل کر باہر کی صعوبتیں اٹھا کر جو ہے وہ گھر کی ضروریات پوری کی، اور شوہر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بیوی نے جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال میں اپنے آپ کو کھلایا کھپایا، تو اس طرح سے ایک باہمی رحمت کا اور تراحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی خوشگوار بنانے اور بیوی سے سکون حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرے جن سے ازدواجی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی ایک عبادت ہے، ازدواجی زندگی ایک عبادت ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں ازدواجی زندگی کو ایک ضرورت کی حیثیت سے نہیں دکھایا گیا بلکہ اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ازدواجی تعلق کا تصور یہ نہیں کہ زندگی کی ضرورت کے تحت یہ کرنا ہی تھا اور اس کے بغیر زندگی کا تلذذ یعنی مزہ لذت وہ جاتا رہے، بلکہ اس کو عبادت قرار دیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا سب سے بڑا نمونہ پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اسلام کے خاندانی نظام معاشرت کی بنیاد دین ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر اس کو کسی اور اصول پر استوار کیا جائے تو وہ ناپائیدار ہے۔ مثال کے طور پر باہمی افادیت کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے رشتے اس بنیاد پر نہ چل سکیں، ایک دوسرے کے لیے فائدے مند ہو مگر دوسرا پہلے کے لیے فائدے مند نہ ہو، اور دنیاوی فوائد کی بنیاد پر تو یہ پائیدار نہیں ہے۔ اسی طرح سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے لذت اور حسن کی بنیاد پر تو یہ ساری چیزیں زائل ہو جانے والی ہیں، کہیں کچھ دیر ساتھ دیں گی پھر اس کے بعد ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ مال اور دولت کی بنیاد پر، ظاہری حسن کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے منصب اور جاہ کی بنیاد پر یہ تعلقات نہیں چل سکتے۔ تو اس کو کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس کی بنیاد دین کو بنا دیا، اس کی بنیاد اللہ کے حکم کو بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بنا دیا، کہ کوئی شخص اس وقت تک نیک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا اچھا بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں متقی پرہیزگار شمار ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ازدواجی زندگی کو تقویٰ کے اصول پر نہ ڈھال لے۔ اسلام کے خاندانی نظام معاشرت کی بنیاد دین ہے، ایک دوسرے کے جذبات لطیف اور احساسات کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی جائز تفریح کرانا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب احادیث سے ثابت ہے، صرف ایک دوسرے سے تلذذ حاصل کرنا مقصود نہیں۔ یہ حکم عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہے، ہمیں صرف اسلام کے عقائد ہی پیش کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کا خاندانی نظام معاشرت بھی پیش کرنا ہے۔ مغربی تہذیب آج تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہاں کے خاندانی نظام میں ایک ابتری پیدا ہو گئی ہے، خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، اس میں انتشار ہے، شوہر اور بیوی میں جو اعتماد و محبت ہونی چاہیے روز بروز اس میں کمی آ رہی ہے، اور اس وقت کے مفکر اور فلاسفر پریشان ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ مغرب کے معاشرتی نظام کو ٹوٹنے سے بکھرنے سے کس طرح بچایا جائے۔ طرفین میں الفت و محبت ہونی چاہیے جو زندگی کی حقیقی لذت ہے، اس میں فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے تو وہ خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اب بھی بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ انہیں کھانے کو مشکل سے ملتا ہے لیکن ان کو جنت کا مزہ آتا ہے، کیونکہ آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر اپنا فقر و فاقہ اور اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ مغرب میں بہت کچھ ہے، بہت سے وسائل کا قدموں پر ڈھیر لگ گیا ہے، اور کائنات کی بہت سی طاقتوں کو انہوں نے مسخر کر لیا، لیکن وہ اپنے دل کی دنیا کو، اپنے گھر کو جنت میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ گھریلو زندگی پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہاں شوہر حضرات کے لیے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے وعظ میں سے چند چیزیں ذکر کرتے ہیں جو گھریلو زندگی اور بیویوں کے حقوق سے متعلق ہیں، جس پر عمل کرنے سے شوہر کی گھریلو زندگی کی بنیاد انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگی اور کئی طرح کے گھریلو پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ مرد و عورت کے تعلق اور انسان کی گھریلو زندگی پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے اور اس پر پوری تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد عورت کے تعلقات استوار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے، گھر کا نظام درست ہونے سے اولاد درست ہوتی ہے اور اولاد کے درست ہونے سے معاشرہ سنورتا ہے، اور اس طرح ایک مضبوط اور متمدن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہو اور میاں بیوی کے درمیان
درمیان رات دن تو میں ہوتی ہو تو اس سے اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو قوم تیار ہوگی اس کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس مذہب کے کسی مہذب قوم کے افراد بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ عورت کا ٹیڑھپن ایک فطری تقاضا ہے، عورت کا ٹیڑھپن ایک فطری تقاضا ہے۔ اب یہ وہ بنیادیں ہیں، اگر یہ تصورات درست ہو جائے تو انسان فضول میں پریشان ہونے سے بچ جاتا ہے۔ خود حدیث مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ اور اوصاف دے کر اور عورت کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا۔ دونوں کی فطرت اور مزاج میں فرق ہے۔ مزاج میں فرق ہونے کی وجہ سے مرد عورت کے بارے میں محسوس کرتا ہے کہ میری طبیعت و فطرت کے خلاف ہے، یعنی عورت جو ہے وہ میری طبیعت و فطرت کے خلاف ہے۔ حالانکہ عورت کا مرد کی طبیعت کے خلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پسلی کے بارے میں کہے کہ پسلی کے اندر جو ٹیڑھپن ہے وہ اس کے اندر عیب ہے، ظاہر ہے کہ وہ عیب نہیں بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ گے۔ یعنی عورت کو اسی طرح پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر فطرت، اس کی طبیعت میں ایک ٹیڑھپن ہے، اور اس ٹیڑھپن کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ اگر اسے سیدھا کرنے کی ایک فکر اپنے ذہن پر سوار کر لو گے کہ بس جیسے میں چاہوں ویسے ہو جائے، جس طرح سے کسی ریموٹ سے کوئی چیز چلائی جاتی ہے اس طرح سے اسے میں چلا لوں، تو ہوگا یہ کہ پوری زندگی اسی فکر میں گزار دو گے، اور تعلقات جو ہے وہ استوار نہیں ہو سکیں گے، وہ درست نہیں رہیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی مطلوبہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اگر بعض باتوں کو، یعنی دو انسان، دو بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ مزاجی فرق ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ بھائی میں ایک الگ مزاج کا حامل ہوں اور بیوی جو ہے وہ ایک الگ مزاج کی حامل ہے، اور شریعت نے ہم دونوں کے مابین ایک رشتہ جوڑ دیا ہے، اور اس رشتے کی تقاضے کے طور پر اب نباہ کرنی ہے، اور نباہ کرنے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اپنے موافق ڈھال لیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں پر تصحیح کروائی جائے اور کچھ چیزوں پر درگزر کی جائے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے ایسی جن پر اصلاح ممکن نہیں ہے، جن کو اپنی اصلاح سے مراد ہے اپنی طبیعت کے موافق کر لینا، اپنے تقاضے کے موافق کر لینا۔ تو اس پہ انسان صبر کر لے کہ بس یہ ایسے ہی مجھے گزارا کرنا ہے، اور جیسے کہ زندگی کے ہر دائرے میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف ازدواجی زندگی میں ہی ایسا ہے، بلکہ آپ اگر کہیں پر بھی جائیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی سارے لوگ آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہوں گے۔ چار پانچ دوستوں کا اگر اکٹھ ہے تو اس میں بھی سارے ایک مزاج کے نہیں ہوں گے۔ کسی درسگاہ میں بیٹھنے والے سارے ایک مزاج کے نہیں ہوں گے، کسی استاد کے سارے شاگرد ایک مزاج کے نہیں ہوں گے۔ تو انسان کی طبیعت میں تنوع ہے، اور ایک چیز کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے تو کسی کے لیے بری ہوتی ہے، ایک کسی کا خاصہ شمار ہوتی ہے تو دوسرے کی وہ نقص شمار ہوتی ہے، وہی صفت۔ تو کیا ہوتا ہے پھر انسان ساتھ کیسے چلتا ہے؟ کہیں اس کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں ساتھ نہیں چلوں گا تو نوکری ختم ہو جائے گی، کہیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور دنیاوی مقصد ہوتا ہے، کہیں کوئی اخروی مقصد ہوتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ نباہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے یہ زندگی، بغیر نباہ کے، بغیر درگزر کے، بغیر کمپرومائز کے کسی دائرے میں بھی نہیں چلتی۔ جب کسی دائرے میں نہیں چلتی تو گھر میں ہی صرف کیا یہ زور چلانا ہے کہ اپنے موافق کر لیا جائے، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ نباہ کرنا پڑے گا، یعنی کچھ نہ کچھ درگزر سے کام لینا ہوگا، کچھ چیزوں کو درست کر لیا جائے اور کچھ چیزوں پر جو ہے وہ گزارا کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے کہ جس طرح سے میرے لیے کچھ باتیں ناگوار ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والے کے لیے میری کچھ باتیں ناگوار ہوں، تو اگر سامنے والا مجھ پر صبر کر رہا ہے تو میں اس پر صبر کروں۔ اس طرح سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے، اس کے علاوہ دنیا جنت نہیں ہے، اور جنت بنانا چاہے تو اس کا نسخہ یہی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نسخہ دنیا میں جنت بنانے کا نہیں پایا جاتا۔ فرمایا غفلت عورت کے لیے حسن ہے، غفلت عورت کے لیے حسن ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم اصلاحی خطبات میں فرماتے ہیں کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے بسا اوقات وہ عورت کے حق میں حسن اور اچھائی ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو قرآن کریم سے یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہی چیز عورت کے بارے میں حسن قرار دی گئی، اور اس کو نیکی اور اچھائی کی بات کہا گیا۔ مثلا مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل اور غافل ہو، اور دنیا کی اس کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے،
اس کو باخبر بھی ہونا چاہیے. اگر باخبر نہیں ہے بلکہ غافل ہے اور غفلت میں مبتلا ہے تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے. لیکن قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے حق میں حسن قرار دیا. چنانچہ سورہ نور میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. اس فقرے سے کیا معلوم ہوا؟ یہاں پر غافلات کی صفت جو آئی محسنات کے ساتھ، یہ ان کے لیے حسن ہے نہ کہ عیب. تو دنیا سے بے خبری کو حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا. معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہو اور دنیا کے معاملات اتنے نہ جانتی ہو تو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں بلکہ وہ صفت حسن ہے، جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر بیان فرمایا ہے. بیوی کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی فکر چھوڑ دیں. بیوی کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی فکر چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مرد عورت کی نفسیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرد عورت کی نفسیات سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جھگڑوں کی جڑ پکڑ لی کہ سارے جھگڑے صرف اسی بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں خود ہوں یہ بھی ویسے ہی بن جائے. تو بھائی یہ تو ویسے بننے سے رہی، ویسا بننے سے رہی. اگر ویسا بنانا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کی فکر چھوڑ دو. ہاں جو چیزیں اس کے حق میں، اس کے حالات کے لحاظ سے، اس کی فطرت اور سرشت کے لحاظ سے اس کے لیے عیب ہے، ان کی اصلاح کی فکر کرو. اور ان کی اصلاح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہارے مزاج و طبیعت کے موافق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مومن و مومنۃ الا کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کہ مومن مرد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے. ہاں اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری ضرور اسے پسند ہوگی. یعنی بعض عادتیں اس کے لیے کراہیت کا باعث ہوں گی اور بعض اس کے لیے پسندیدگی کا باعث ہوں گی. تو یہ نہیں چلنا چاہیے کہ ناپسندیدگی کو اپنے لیے نفرت کا سبب بنا لے. جب دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور کوئی بری لگتی ہے. اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کو علی الاطلاق برا نہ سمجھے. یعنی اس بنیاد پر اس عورت کو برا نہ سمجھے، اس بیوی کو برا نہ سمجھے، بلکہ اس عادت کو ناپسند کرتا ہے بس. بلکہ اس وقت اس کے اچھے اوصاف کو سوچے، اس کے اندر آخر کوئی اچھائی بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی جس موقع پر رشتہ ازدواج میں کوئی پیچیدگی پڑ جائے اور کوئی مشکل کھڑی ہو جائے، کوئی جو ہے وہ زحمت کا موڑ آ جائے، تو اس وقت دونوں کو چاہیے، فریقین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں پر غور کریں. شیطان اس موقع پہ کیا کرتا ہے کہ برائیاں یاد کراتا ہے اور ساری برائیوں کو یکجا کر دکھا دیتا ہے، جمع کر کے دکھا دیتا ہے. اور اس لیے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے مابین تفریق ڈلوائے. اور اس موقع پر جو نیک لوگ ہوں گے کبھی وہ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ گھر ٹوٹ جائے، بلکہ وہ جوڑ کی کوشش کریں گے، نباہ کی کوشش کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے. تو اس موقع پر نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ میاں بیوی کو یاد کروائیں کہ بھی سامنے والے کے اندر کوئی اچھائی بھی ہے، اسے یاد کرو. اور ویسے بھی انسان کو خود سوچنا چاہیے، کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے، کبھی کوئی انبن ہو جائے تو اس موقع پر ساری برائیاں سوچتا رہے گا تو کسی غلط نتیجے تک پہنچ جائے گا اور پھر بعد میں پچھتائے گا اور پھر بعد میں جو ہے اس کا نقصان اٹھائے گا اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو تلخ بنا لے گا. تو چاہیے کہ اس موقع پر اچھائیوں کو سوچ لے. ایسا کوئی بھی انسان نہیں جس کے اندر اچھائی نہ ہو، ایسا کوئی انسان نہیں جس کے اندر اچھائی نہ ہو، اور ایسا بھی کوئی نہیں کہ اس کے اندر برائی نہ ہو. تو اگر کسی برائی کے سبب کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو دیگر اچھائیوں کو یاد کر اس برائی کو بھولنے کی کوشش کرے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی ناشکرا ہے. اگر دو تین باتیں ناپسند ہو گئیں اور بری لگیں بس انہی کو لے کر بیٹھ گیا، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اب اچھائی کی طرف دھیان ہی نہیں. اس لیے ہر وقت روتا رہتا ہے اور ہر وقت اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ اور اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ بھلائی تمہارے لیے رکھ دی ہو. یعنی مستقبل میں اللہ بھلائی ظاہر فرما دے. اس لیے حکم یہ ہے کہ عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرو، اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہو جائیں گے. لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خوبیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. اس طرح کرنے سے اس کے دل میں بیوی کی محبت بھی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ تعالی گھریلو زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلے جائے گی.
شوہر گھریلو معاشرت کو عمدہ بنائیں، شوہر گھریلو معاشرت کو عمدہ بنائیں۔ زندگی ایک سفر کی مانند ہے اور میاں بیوی اس سفر کے ایسے ساتھی ہیں جن کا راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک۔ اگر ان کے درمیان مکمل ذہنی ہم آہنگی اور جذبہ محبت موجود ہے تو یہ سفر نہایت آرام اور سکون سے کٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اس زندگی کو اختیار کرے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے موافق ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک باہمی الفت و اتفاق میں جو کمی ہے اس کا سب سے بڑا سبب سوء معاشرت یعنی خراب برتاؤ ہے۔ سب سے بڑا سبب خراب برتاؤ سوء معاشرت ہے۔ لطف تو اس میں ہے کہ آدمی دن بھر کا تھکا ماندہ گھر میں جائے تو گھر والوں کی باتوں سے جی خوش کرے اور اس کو راحت دے، یہ ان کی راحت کا خیال کریں، وہ ان کی راحت کا خیال کریں۔ یہ کیا زندگی ہے کہ دن بھر تو کام میں تھکے، اب شام کو گھر جا کر بھی رنج و غم کی باتیں کی جائیں۔ مگر آج کل لوگوں کے مزاج بگڑ گئے ہیں، بے بسی بے حسی چھا گئی ہے اور اسی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مگر جن کو ذرا بھی حس ہے وہ تو اس دنیا میں اس کو دوزخ سمجھتے ہیں، اور جن کی معاشرت گھر والوں کے ساتھ عمدہ ہے واقعی ان کو دنیا میں جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ جن کی معاشرت ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھی ہے ان کو دنیا میں جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ مواعظ اشرفیہ۔ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا عجیب واقعہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت مولانا نے تمام عمر اپنی اہلیہ محترمہ سے نہ صرف یہ کہ کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام کرو۔ وہ خود اپنی خوشی سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت فرماتی تھی، لیکن حضرت نے کبھی ان سے پانی پلانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ یہ بات خود حضرت نے بھی ہماری تربیت کی خاطر ارشاد فرمائی تھی، اور حضرت کی اہلیہ محترمہ نے احقر کی بیوی سے بھی اس کا کئی بار ذکر کیا۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ تقریباً 60 سال کی رفاقت ہے، اور رفاقت بھی وہ ازدواجی رفاقت جس میں سرد و گرم حالات دنیا میں سب سے زیادہ پیش آتے ہیں۔ ناگوار امور بھی خواہی نہ خواہی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اس طویل مدت میں غصے کے اظہار کے تو معنی کیا، کبھی بدلے ہوئے لہجے میں بھی خطاب نہیں فرمایا۔ پھر عموماً شوہر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بیوی سے اپنا کام لیں، لیکن حضرت تمام عمر کبھی کوئی چیز اٹھانے یا رکھنے تک میں بھی از خود انہیں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ہوا میں اڑنے اور پانی پر چلنے کو کرامت سمجھتے ہیں، لیکن اس جنتی جیتی جاگتی زندگی سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی؟ یہ کام صرف وہ شخص انجام دے سکتا ہے جس نے اپنی ذات کو بالکل فنا کر کے شریعت و سنت پر قربان کر دیا ہو، جس نے اپنی ذات کو بالکل فنا کر شریعت و سنت پر قربان کر دیا ہو۔ حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس سنت عظیمہ پر عمل کا یہ انداز خود حضرت والا نے اختیار فرمایا۔ وہ آپ سے پہلے نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا گیا، اور اگر خود حضرت والا اور آپ کی اہلیہ محترمہ سے براہ راست یہ بات نہ سنی ہوتی تو اس دور میں اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ لہٰذا شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اپنے اخلاق اچھے کرے۔ شوہر اچھے اخلاق اپنائے، برائی قول میں ہو یا عمل میں، اچھا مسلمان اس سے دامن بچا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بری بات کرنے والے انسان سے اس کا سامنا ہو جائے تو بھی وہ بدتمیزی اور بری بات کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ یہ اچھے اخلاق کی بات ہے۔ اخلاق اچھے ہوں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے سب کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کی ایک مثل مشہور ہے کہ ایک شخص اگر شہد بیچنے اور اس میں خوش اخلاقی نہ ہو، شہد بیچے اور اس میں خوش اخلاقی نہ ہو تو اس سے شہد کوئی نہیں خریدے گا، اور دوسرا شخص اگر خار بھی بیچتا ہو یعنی پتھر بھی بیچتا ہو لیکن خوش اخلاق ہو تو لوگ اس سے بات کرنے کے لیے خار بھی خرید لیں گے یعنی پتھر بھی خرید لیں گے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے بنائے اور لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آئے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے بنائے، خاص کر بیوی کے ساتھ، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رویوں پر غور کرنے اور اپنے رویوں کو اور اپنی معاشرت کو اچھے سے اچھا کرنے
کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا اللہم صلی وسلم۔ اللہم صلی وسلم۔
لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور قدر بلند آواز سے کہ اپنی آواز اپنے کانوں میں آئے. لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. کچھ دیر آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ کریں. سینے پر بائیں جانب جو سینے کا نشان ہے اس سے 2 انگلی نیچے مقام قلب ہے. یہ تصور کریں کہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا ترحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. جی
تمام حاضرین کے لیے کھانا